बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस ऑडियो में हम सबा सनाबिल को आगे कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें। तो शुरू करते हैं। ये सितारे और ये महताब व आफताब अक्ल रोशन का हुस्न व ख्याल हैं। ऐ रहरो इन सब से अपना मुँह फेर ले और ये कहता हुआ बढ़ के ला उहिब्बु अल आफिलीन, मैं डूबने वालों को महबूब नहीं रखता। याद रहे कि तमाम अंबिया, औलिया और असफिया, आरफीन, आशिकीन और मुकर्रबीन हमेशा अपने आमाल हुस्ना और सिफ़ात पसंदीदा से इस्तग़फ़ार करते रहे हैं ताकि ताअत और बंदगी का घुमंड मग़फ़िरत और बख्शाइश के लिए आड़ न बन जाए। हदीस शरीफ में है कि तहकीक मेरे दिल पर उजब ताअत छा जाता है और मैं खुदावंद कुद्दूस से हर रोज़ 70 मरतबा इस्तग़फ़ार करता हूँ। जानना चाहिए कि नूरानी हिजाबों से गुज़रना मुश्किल तर है। हज़रत सुल्तान अल मशाइख निज़ामुल हक़ वालिदैन कुदस्सरा खिलाफत पाने से कबल और मखदूम शेखुल इस्लाम फरीदुल हक़ कुदस्सरा से बैत और इरादत के बाद एक मरतबा एक मस्जिद में तशरीफ़ लाए। आप उस वक़्त एक शरई मसला पर गौर कर रहे थे। एक साहिब कशफ मजदूब ने, जो उस मस्जिद में करवट लिए लेटे हुए थे, फरमाया कि मौलाना निज़ामुद्दीन अल-इल्म हिजाबुन अज़ीम, इल्म हिजाब अकबर है। हज़रत मखदूम के दिल में ख्याल आया कि इल्म हिजाब तो हो सकता है मगर हिजाब अज़ीम किस लिए। मजदूब ने कहा कि जब इस मुकाम पर पहुँच लोगे तो जान जाओगे। यहाँ तक कि शेखुल इस्लाम फरीदुल हक़ वालिदैन ने दरियाफ़्त फरमाया कि मजदूब ने क्या कहा। आपने तमाम माजरा अर्ज़ कर दिया। शेखुल इस्लाम ने फरमाया कि इल्म एक नूरानी हिजाब है, इससे गुज़र जाना हर शख्स के बस का काम नहीं। जानना चाहिए कि मोहब्बत भी हिजाब नूरानी है। ए गौसे आज़म, मोहब्बत महबूब और मुहिब के दरमियान एक हिजाब है। तो जब मुहिब मोहब्बत में फ़ना हो जाता है, महबूब से मिल जाता है, उसी तरह इश्क भी आशिक और माशूक के दरमियान एक हिजाब है। इसी तरह मार्फत एक हिजाब है। हज़रत ज़ुन्नून मिस्री क़ुद्दुस्सरा ने फरमाया कि मेरे लिए सबसे बड़ा गुनाह मेरा इरफान है। इसी तरह तौहीद हिजाब है। हुसैन मंसूर क़ुद्दुस्सरा ने फरमाया कि तौहीद अहदियत के जमाल से मोहिद का हिजाब है। इसी तरह कुर्ब हिजाब है। ऐ गौसे आज़म, मुकर्रबीन कर्ब से फ़रियाद करते हैं जिस तरह महजूर दूरी से। इसी तरह अफ़ाल और सिफ़ात का हिजाब है। क़ुव्वतुल क़ुलूब से मनकूल है कि ज़ात का हिजाब सिफ़ात से और सिफ़ात का हिजाब अफ़ाल से होता है। मरसाद में है कि ज़ुमान और मकान भी हिजाब है, और जब ये हिजाब उठ जाता है तो ज़माना गुज़श्ता में जो कुछ हो गुज़रा और आइंदा माह में जो पेश आने वाला है फ़ौरन मालूम हो जाता है, और कुछ माज़ी व मुस्तक़बिल बाकी नहीं रहता। और तुम्हारे रब के नज़दीक न सुबह है न शाम का राज इज़्ज़त के नकाब से बाहर आ जाता है। और या माशरल जिन्न वल इंसी इन इस्तताअतुम अलाया, ए जिन्नो इंस के ग्रोह, अगर तुमसे हो सके कि आसमानों और ज़मीन के किनारों से निकल जाओ तो निकल जाओ, जहाँ निकल कर जाओगे उसी की सल्तनत है। अपना जमाल दिखाती है। हुसैन बिन मंसूर से मनकूल है कि गायब अलस्तु बिरब्बिकुम के हक़ाइक़ का क्यों कर जवाब दे सकता है। लिहाजा यहाँ मुखातिब और मुजीब का फ़र्क बहुत दुश्वार है। वो खुद ही अलस्त फरमाता है और खुद ही बाला। ये हवाल और मकामात सब ज़िक्र के नतीजे हैं। जब सालिक हिदायत की बदौलत यहाँ तक पहुँचता है तो हो सकता है कि उसे फिर इस आलम मजाज की जानिब वापस लौटना हो ताकि वो मखलूक को फ़ायदा पहुँचाए और रहनुमाई करे, मगर ये आलम उसकी नज़रों में साये की मानिंद रहता है। वो शफ़क़त और रहमत की नज़र से मखलूक की जानिब देखता है, इसलिए कि वो उस जमाल से महरूम है। उसे मखलूक के इस आलिम मजाजी पर कनात कर लेने से ताज्जुब होता है जो साया की मानिंद है, और उनके इस आलम दुनिया पर फ़रिश्ता होने से भी उसे हैरत होती है। बज़ाहिर वो मखलूक में मौजूद होता है मगर दिल से गायब। यही कनूनियत और बैनूनियत का मुकाम है। अल्लाह ताला का इरशाद है, रिजालुन ला तुल्हिहिम तिजारतुन वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाह, यानी वो लोग हैं जिन्हें तिजारत और ख़रीदो फ़रोख्त अल्लाह के ज़िक्र से नहीं रोकती।
صاحب کشف الاسرار قدس اللہ نے فرمایا کہ درویشوں کا ظاہر مخلوق کے ساتھ ہے اور ان کا باطن اسما اور صفات کے شہود ہیں، اور در حقیقت یہ ماورا النہر کے درویشوں کا طریقہ ہے۔ کہتے ہیں کہ ملک حسین والی ہرات نے حضرت قطب الکتاب خواجہ بہا الحق والدین محمد نقشبند قدس سرہ سے پوچھا کہ آپ کے طریقے کا مبنی کیا ہے؟ فرمایا کہ جلوت میں خلوت، یعنی انجمن میں تنہائی، اندر سے آشنا اور بیگانوں کی طرح رہ، ایسی لائق روش دنیا میں کم ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَظًا وَهُمْ رُقُودٌ۔ کشف الاسرار میں اس آیت کے تحت میں فرمایا کہ جب تم مردان خدا کے ظاہر کو دیکھو گے تو انہیں میدان عمل میں جلوہ گر پاؤ گے، لیکن جب تم ان کے اسرار سے واقف ہوگے تو تمام عبادتوں سے فارغ نظر آئیں گے۔ وہ باطن میں مست اور ظاہر میں ہوشیار، حقیقتاً سب سے آنکھیں بند اور ظاہراً بیدار ہیں۔ ظاہر میں ایواں سے ملتے جلتے اور باطن میں سب سے سمٹے ہوئے اور دور۔ قول خداوندی ہے۔ ترجمہ: دیکھو کہ تم پہاڑوں کو کہ اپنی جگہ خاموش ہیں اور حقیقتاً وہ بادل کی طرح چلتے ہیں۔ جنید بغدادی قدس سرہ نے فرمایا کہ اولیاء اللہ رسومیں خلق کی سرحدوں پر کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں، مگر مخلوق ان کے باطن کی پروازوں سے کہ ایک پل میں ہزار عالم طے کر لیتے ہیں غافل ہے۔ خلوتوں کے سلاطین حی و قیوم کے گدا ہیں کہ اپنی منزل سے آشنا ہیں اور نشان راہ بھولے ہوئے۔ انہی میں صدق، اخلاص اور آداب ہیں۔ مبتدی مرید کو چاہیے کہ نیت خالص رکھے۔ امام سالم بن عبداللہ نے عمر بن عبدالعزیز قدس سرہم کو لکھا کہ اے عمر، جان لو کہ اللہ تعالیٰ کی مدد بندے کی نیت کے مطابق ہے، تو جس کی نیت تمام ہے اللہ کی مدد بھی اس کے لیے تام ہے، اور جس کی نیت میں فطور ہے اللہ کی مدد بھی اس کے لیے اتنی ہی کم ہے۔ مرید کو حسن نیت کا عالم بھی ہونا چاہیے۔ اگر حسن نیت سے واقف نہ ہو تو اہل نیت کی صحبت اختیار کرے تاکہ وہ اسے حسن نیت سے واقف کریں۔ نیز یہ کہ وہ بری عادتوں سے دور رہے، اور بری عادتوں میں سے دنیا طلبی بھی ہے کہ جس نے دنیا طلب کی اس سے آخرت فوت ہوئی، اور جو آخرت کا طلبگار ہوا اس سے مولا عز و جل چھوٹا، اور جس نے اس سے مولا عز و جل چھوٹا، اور جس نے طلب مولا کو اپنا مقصود کل بنایا اس کی دنیا بھی ہے اور آخرت بھی۔ صدق کی کمی کا باعث مخلوق کی طرف آنا جانا ہے۔ لوگوں سے ملاقات کے لیے آنا جانا کچھ مفید مطلب نہیں، محض فضول بکواس اور ناحق کیل و کال ہے۔ تو کسی انسان کی صحبت مت اختیار کرو مگر حصول علم یا اصلاح حال کے لیے۔ کتب عالم شیخ میاں قدس سرہ نے فرمایا کہ اعمال صالح اور اصلاح احوال آدمی کو جنت میں لے جاتے اور آداب خدائے بہشت تک پہنچاتے ہیں۔ حدیث قدسی میں ہے کہ رب عز و جل نے فرمایا کہ جب بندہ اپنی خواہشات کو میری طاعت پر مقدم رکھتا ہے تو کم از کم معاملہ اس سے یہ کرتا ہوں کہ اس کو اپنی مناجات کی لذتوں سے محروم کر دیتا ہوں۔ حسن رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بندے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ایک حد ہے جو نافرمانیوں سے ملی ہوئی ہے۔ جب بندہ نافرمانی کی اس حد پر پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر کر دیتا ہے۔ مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یعقوب علیہ السلام کو وحی بھیجی کہ جانتے ہو میں نے تمہارے فرزند کو تم سے کیوں علیحدہ کر دیا؟ تم سے ایک لغزش صادر ہوئی، اور وہ یہ کہ تم نے ان کے بھائیوں سے کہا تھا کہ ترجمہ: میں ڈرتا ہوں کہ اسے بھیڑیا کھا جائے اور تم غافل رہو۔ تم نے ان کے بھائیوں کی غفلت پر نگاہ کیوں ڈالی، ہماری حفاظت پر نظر کیوں نہ رکھی؟ اسی طرح یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا وَاذْكُرْنِی عِنْدَ رَبِّکَ، اپنے آقا کے روبرو میرا ذکر کر دینا۔ اللہ تعالیٰ نے صرف اس بنا پر کہ ہماری غیر کی جانب توجہ کی ان پر عطاب فرمایا اور آپ 7 سال قید خانہ میں رہے۔ اے عزیز، اس بیان سے مقصود تجھے عبرت دلانا اور صاحب بصیرت بنانا ہے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ گناہ سے باز رہے اور ہمیشہ صدق و ادب کو اختیار کرے، خصوصاً وہ شخص جو محبت کا دم بھرتا ہے، اس لیے کہ گناہ میں ملوث ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ کی طلب اور محبت محال ہے۔ احمد غزالی قدس سرہ فرماتے ہیں کہ اگر آج ایمان نے تجھے گناہوں سے باز نہ رکھا تو کل دوزخ کی آگ سے کیسے بچا سکے گا؟ مخدوم ملت شیخ میاں قدس سرہ نے فرمایا کہ جو شخص مستحبات کے ادا کرنے میں سستی کرتا ہے، سنت سے محرومی کا اسے عقاب دیا جاتا ہے۔
اور جو شخص سنتوں کی ادائیگی میں کاہلی برتتا ہے اسے فرضوں سے محرومی کا عذاب دیا جاتا ہے، اور جو فرضوں کی ادائیگی میں تانا ثانی دکھاتا ہے اسے معرفت سے محرومی کے عذاب میں مبتلا کیا جاتا ہے، نعوذ باللہ منہا۔ کیا تجھے اس بات پر شرم نہیں آتی کہ تو گناہوں میں مصروف رہتا اور اپنے اعمال نامہ کو سیاہ کرتا ہے؟ کتا بھی غیروں کے سامنے اس کی جرت نہیں کرتا جو تو بادشاہ کے روبرو کرتا رہتا ہے۔ خواجہ سری سکتی قدسرہ نے فرمایا کہ ایک رات میں نے وظیفے سے فارغ ہو کر محراب کی جانب ذرا پاؤں پھیلا دیے، فوراً آواز سنی کہ اے سری، کیا بادشاہوں کے دربار میں اسی طرح بیٹھتے ہیں؟ میں نے فوراً پاؤں سمیٹ لیے اور کہا کہ تیری عزت کی قسم، اب تمام عمر پاؤں نہ پھیلاؤں گا۔ کہتے ہیں کہ خواجہ جنید قدسرہ نے 30 سال تک شب و روز کسی لمحے میں اپنے پاؤں نہ پھیلائے۔ تمام امور کا دار و مدار آدمی کے حوصلے پر ہے۔ جو عالی ہمت اور بلند حوصلہ ہوتے ہیں ان کے افعال و آداب بھی انہی کے مطابق ہوتے ہیں۔ جاننا چاہیے کہ اخلاص کی 3 نشانیاں ہیں۔ اول، اپنی تعریف و خدمت کو برابر جانے۔ دوم، عمل کے وقت اپنے اعمال پر نظر نہ ڈالے۔ سوم، عبادت اور بندگی میں ثواب کا منتظر نہ ہو بیٹھے کہ بندگی میں عوض کا لالچ اور عبادت میں اجر و ثواب پر نظر زہر قاتل ہے۔ اگر 1000 سال تم اس بارگاہ میں رہو اور دنیا بھر میں جتنی طاعت اور عبادت ہے تم تنہا بجا لاؤ، اس کے بعد تم سے خطاب فرمائیں کہ تم حق عبادت ادا نہ کر سکے، تو سمجھ لو کہ تمہاری تمام عبادت کا حق تمہیں دے دیا۔ اے عزیز، جس شخص نے خود کو شہنشاہ امر و نہی کے حکم کے مقابل بے قدری کی ترازو میں نہ تولا، اس سے عبادت کما حقہ ادا نہیں ہو سکتی۔ بزرگان دین کا ارشاد ہے کہ ان عزیزوں کی روحیں نجاست گھروں کے کتوں کے سامنے لائی گئیں تو کسی نے ان کی جانب آنکھ نہ اٹھائی۔ اہل طریقت کا اس پر اجماع ہے کہ جو شخص اپنے آپ کو فرعون سے ذرا برابر اچھا جانے وہ فرعون سے زیادہ بدتر ہے۔ تم کیا پوچھتے ہو کہ بندگی کیا ہوتی ہے؟ بندگی سوائے ذلیل بن کر پڑ رہنے کے اور کچھ نہیں۔ نقل ہے کہ مخدوم شیخ سعد قدسرہ کی خانقاہ میں ایک غلام بچہ تھا جس کا نام صفیہ تھا۔ اسے جس وقت کوئی پکارتا اور بلاتا تو حضرت مخدوم شیخ صفی قدسرہ خود جواب دیتے اور جا کر پوچھتے کہ کیا کہتے ہو؟ آپ کے خیال شریف میں یہ کبھی بھی یہ بات نہ آئی کہ آپ کو کوئی صفیہ کیوں کر کہے گا؟ جو شخص اپنی کوتاہ عملی پر نگاہ رکھے اور کسی اور پر نظر نہ ڈالے وہ مرد خود آگاہ اور خدا پسندیدہ ہے۔ سہل تستری قدسرہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس معاملے میں جہاں تک نگاہ دوڑائی تو نیاز مندی سے زیادہ قریب کوئی اور راہ نہ پائی اور دعویٰ کرنے سے زیادہ کوئی مشکل نظر نہ آئی۔ اے سعدی، راہ حق تو یہ ہے کہ مردان حق کبھی عزت کی نظروں سے خود کو نہیں دیکھتے۔ کہتے ہیں کہ شبلی قدسرہ کو یہ خیال گزرا کہ مجھ سے یہ کام بننا پڑے گا، میں تو مردان خدا کے راستے پر پڑھ کر نکما ہو گیا، مجھ سے مردوں کا کوئی کام نہیں لیا جاتا، میں نہ مردوں یعنی عام لوگوں میں چلتا ہوں، اور جب تک مجھ سے مردوں یعنی بندگان خاص کا کام نہیں لیا جاتا انہی میں رہوں گا۔ پھر آپ نے اپنی داڑھی مونچھ تراشی، مخنثوں کا لباس پہنا اور مخنثوں میں چلے گئے۔ 15 روز اور بقول بعض 20 روز گزرے تو خاطف نے آواز دی کہ اے شبلی، جسے اللہ تعالیٰ نے مرد بنایا ہے وہ نامرد ہرگز نہیں ہو سکتا، یہ بھی تو مردوں کا کام ہے کہ کارگار مرد بن کر رہیں اور خود کو ناکارہ جانیں۔ شبلی نے اپنا سر سجدے میں رکھا، یہاں تک کہ کچھ دیر بعد پھر غیب سے آواز آئی کہ سر اٹھاؤ اور ایسا اچھا چہرہ اتنی دیر خاک میں نہ رکھو، ہمیں غیرت آتی ہے۔ خود نمائی میں مبتلا مت ہو، اگر تو سن سکتا ہے تو سمجھ لے کہ عالم میں تجھے کسی نے نہ دیکھا، پھر خود نمائی کا کیا حاصل۔ شیخ ابو سعید ابو الخیر قدسرہ نے فرمایا کہ مرد کو چاہیے کہ برسہ برس تک راہ اخلاص پر چلتا رہے۔ اخلاص وہ کیمیا ہے کہ جو اس کی عادت ڈالتا ہے بیش قیمت گوہر ہو جاتا ہے، اور جسے اخلاص عطا فرماتے ہیں اسے گویا سب کچھ دے دیتے ہیں۔ خواجہ سری قدسرہ نے فرمایا کہ 2 رکعت نماز نفل جو تم خلوص کے ساتھ تنہائی میں ادا کرو یہ اس سے اچھا ہے کہ تم 70 یا 700 حدیثیں اعلیٰ سندوں کے ساتھ لکھو۔ اے برادر، تیرے لیے خود بینی و خود نمائی 2 جال ہیں، اور میری یہ ایک بات 1000 نصیحتوں سے بڑھ کر ہے کہ جس نے ان 2 جالوں سے نجات پائی اس نے بخدا اخلاص کی حقیقت پا لی۔ مخدوم ملت شیخ میاں قدسرہ سے منقول ہے کہ ابو مسلم فارس نے فرمایا
کہ میں خود کو مجاہدہ و ریاضت میں ناتمام اور ضعیف محسوس کرتا تھا۔ میں نے شیخ ابو سعید ابو الخیر کی زیارت کی نیت کی۔ وہاں پہنچا تو دیکھا کہ ایک تخت پر مسند کے سہارے مصری پشمینہ اوڑھے ہوئے آرام فرما رہے ہیں۔ میرے دل میں ان کی جانب سے ایک اچنبھا پیدا ہوا کہ یہ کیسے درویش ہیں۔ ہم تو اس مجاہدہ و ریاضت میں مصروف ہیں اور یہ اس آرام و راحت میں۔ آپ اس خیال پر مطلع ہو گیا، فرمایا کہ اے ابو مسلم، تم نے کون سی کتاب میں پڑھا ہے کہ خود پسندی اور خود نمائی درویشی کا شیوا ہے؟ ہم نے سب کچھ حق کے نام پر دے ڈالا تو ہمیں عزت کے تخت پر بٹھایا گیا، اور تم نے اپنے نفس کو دیکھا تو تخت کے سامنے ہی چھوڑ دیا گیا۔ ہمارا حصہ مشاہدہ ہے اور تمہارا حصہ مجاہدہ۔ ابو مسلم فرماتے ہیں کہ دنیا میری آنکھوں میں اندھیر ہو گئی اور میرا بھرم کھل گیا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں نے معذرت کی اور آپ نے میری معذرت کو قبول فرمایا۔ ابو بکر زکاک رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہر مخلص کے اخلاص میں کمی یہ ہے کہ اس کی نظر اپنے اخلاص پر رہے۔ جب اللہ تعالیٰ اس کے خلوص کو خالص فرمانا چاہتا ہے تو اس سے یہ چیز گرا دیتا ہے کہ وہ اپنے اخلاص کو دیکھے۔ مرد جب تک عشق کی تلوار سے بے سر نہیں ہوتا عاشقوں کے مذہب میں پاک نہیں مانا جاتا۔ تم عشق بھی کرتے ہو اور سر کی بھی طلب ہے۔ ہاں تم مانگتے تو ہو مگر وہ مل نہیں سکتا۔ بزرگوں نے فرمایا ہے کہ علم تخم ہے، علم کاشت اور اخلاص اس کا پانی۔ محمد بن الفضل قدس سرہ فرماتے ہیں کہ بدقسمتی کی 3 نشانیاں ہیں۔ اول تو یہ کہ علم دین دیں مگر عمل سے محروم کر دیں۔ دوسرے یہ کہ عمل کی توفیق تو دیں مگر اخلاص نہ دیں۔ تیسرے یہ کہ اچھوں کی صحبت تو اسے میسر ہو مگر خدمت اور صدق سے محروم رہے۔ لہذا مرید مبتدی کو چاہیے کہ اپنی ذات کو احکام شیخ کے سپرد کر دے۔ خواجہ ذوالنون مصری قدس سرہ فرماتے ہیں کہ جب مرید آداب سے باہر ہو جاتا ہے تو جہاں سے چلا تھا وہیں لوٹا دیا جاتا ہے، اس لیے کہ ترقی کا سبب ادب تھا، اور جب سبب نہ رہا تو یقیناً وہ واپس پلٹے گا۔ اسی لیے بزرگوں نے فرمایا کہ شیخ کے حقوق پیغمبر کے حقوق کی مانند ہیں اور ماں باپ کے حقوق سے زیادہ۔ فوائد السالکین میں ہے کہ خواجہ معین الدین چشتی قدس سرہ نے فرمایا کہ میں حضرت مخدوم شیخ یوسف چشتی قدس سرہ کی خدمت میں حاضر تھا کہ ایک شخص بیعت کے ارادے سے آیا۔ خواجہ کے قدموں پر اپنا سر رکھا اور عرض کیا کہ بیعت کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ خواجہ پر کیفیت طاری تھی، فرمایا کہ اگر تم کہو کہ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ تو میں تمہیں مرید کر لوں۔ چونکہ وہ شخص دن کا پکا اور سچا تھا، اس نے فوراً اقرار کر لیا۔ خواجہ نے بیعت کے لیے اس اپنا ہاتھ دیا، اس سے بیعت کر لیا۔ پھر فرمایا کہ سنو میں کون ہوں اور کیا ہوں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں۔ کلمہ وہی ہے مگر میں نے تیرے کمال اور اعتقاد اور صدق کو آزمایا تھا۔ لہذا پیر کے ساتھ صدق یہی ہے کہ ظاہر اور باطن کی کسی حالت پر ذرا برابر اعتراض نہ کرے، اس لیے کہ وہ حقیقی جدائی کا سبب ہے۔ جہاں تک بن پڑے اس کی صحبت و خدمت کی برکت سے کچھ نعمت حاصل کر۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام پر اعتراض کیا تو ھذا فراق بینی و بینک، یہ ہے ہم میں اور تم میں جدائی سنا۔ نقل ہے کہ خواجہ ابو القاسم گرگانی قدس سرہ کے مریدوں میں سے ایک مرید نے شیخ کے روبرو ایک خواب بیان کیا کہ آپ خواب میں کچھ فرما رہے تھے۔ میں نے عرض کیا کہ آپ مجھ سے منہ کیوں پھیرے ہوئے ہیں؟ فرمایا کہ اگر کیوں کے لیے تمہارے دل میں جگہ باقی نہ رہی ہوتی تو خواب میں تمہاری زبان پر کیوں جاری نہ ہوتا۔ لہٰذا پیر کے ساتھ صدق اور ادب مرید کی دائمی خصلت ہونی چاہیے کہ اس راستے کے طے کرنے کی بنیاد ہی صدق پر ہے۔ مخدوم ملت شیخ سعد بڑھن قدس سرہ نے فرمایا کہ اگر مرید ابتدائی دور میں ان چیزوں کی طرف رغبت کرے جو اس کا نفس چاہتا ہے، وہ ہرگز کامیابی کو نہیں پہنچ سکتا، اور پیر کو جن باتوں کی شرعاً رخصت ہے مرید ان کا اتباع نہ کرے کہ ابھی اس میں نفس کا اثر باقی ہے اور رخصت میں نفس کا لحاظ رکھا ہی جاتا ہے۔ یعنی یہ کفر کی بنیاد ہے کہ آدمی اپنے خواہشات پر قائم رہے۔ اے عزیز، وہ معمولی گناہ جو تیری نظر میں نہیں کھٹکتا، حقیقت کی ترازو میں کوہکاف سے چند گنا بڑا ہوتا ہے کہ مسلمان اپنی معمولی گناہ کو ایک پہاڑ کی طرح جانتا ہے جو اس پر گرا پڑتا ہے، اور منافق اسے مکھی کی طرح یقین کرتا ہے جو اس سے اڑ جائے گی، اور یہ ہرگز گمان نہیں کرتا کہ اس معمولی سے گناہ سے ہمارے دین کو کیا نقصان پہنچ سکتا ہے، اس لیے کہ وہ بال جو تمہاری آنکھ میں پڑ جاتا ہے وہ تمہارا قرار چھین لیتا ہے، تو دین کی آنکھ تو بہت نازک ہے تمہاری اس آنکھ کے مقابل، پھر وہ بال کی تاب کہاں لا سکتی ہے۔ حدیث شریف میں فرمایا، شرک میری امت میں اس چیونٹی سے بھی کم رفتار ہے، اور جو اندھیری رات میں کالے پتھر پر چلے، ارے غافل،
وہ شرک جو بال سے زیادہ باریک ہے تیرے دین کی آنکھ میں آ پڑا ہے، تیرے دین کی آنکھ بے قرار ہے۔ اگر تجھے اس کا ہوش اب بھی نہیں تو سمجھ لے کہ تو مردہ ہو چکا اور تو نے اپنے بدن کے چوپایا کو غفلت کی نیند کے سپرد کر دیا ہے۔ اب ایمان کے آئینے میں دیکھ کہ وہ آئینہ بھی پیارا ہے۔ اگر تو نے اس بال کو دین کی آنکھ سے نہ نکالا تو تیری آنکھیں جاتی رہیں گی۔ اس کے لیے سرمہ اخلاص کی ضرورت ہے تاکہ وہ اس بیمار آنکھ کو صحت بخشے۔ ہاں اے برادر عزیز، یہ نفس ایک کالا کتا ہے جو تیرے در کا پالا ہوا ہے، اپنا منہ ہمیشہ تیرے در کی چوکھٹ پر جھکائے بصورت مسکین پڑا رہتا ہے۔ تو اسے ہر روز ٹکڑا ڈال کر پرورش کرتا رہتا ہے، مگر یاد رکھ یہ تجھے کھا جائے گا اور تجھے خبر بھی نہ ہوگی۔ مختوم ملت شیخ میاں قدس سرہ نے فرمایا کہ اس گروہ صوفیہ کو نذرانہ قبول کرنا صرف اس وقت جائز ہے کہ نفس کی خواہش اور کھانے پینے اور پہننے کی آرزو سے بالکل باہر ہو جائیں اور خلوص کے مقام تک جو بہت زیادہ نازک مقام ہے ترقی کر کے پہنچ چکے ہوں۔ بزرگان دین کا ارشاد ہے کہ بندہ شیطان سے اس وقت تک چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتا جب تک مخلص نہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے الا عبادک منہم المخلصین، مگر تیرے پرخلوص بندے۔ نقل ہے کہ پچھلی امتوں میں ایک عابد تھا، اسے خبر ملی کہ فلاں بیاباں میں ایک درخت ہے جسے لوگ بطور خدائی پوجتے ہیں۔ اسے غصہ آیا اور تیر ہاتھ میں لے کر اس پیڑ کے کاٹنے کے ارادے سے چلا اور تبر ہاتھ میں لے کر اس پیڑ کے کاٹنے کے ارادے سے چلا۔ شیطان ایک بزرگ کی صورت میں اس کے سامنے آیا اور کہا کہ اپنی عبادت چھوڑ کر کس بےہودگی میں پھنس گئے؟ فرمایا کہ یہ بھی میری عبادت ہے۔ ابلیس نے کہا میں تمہیں نہ چھوڑوں گا اور ان سے لڑنے پر آمادہ ہو گیا۔ عابد نے اسے زمین پر دے مارا اور سینے پر چڑھ بیٹھے۔ اس نے کہا کہ مجھے چھوڑو اور ایک بات سنو۔ انہوں نے چھوڑ دیا۔ اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تم سے یہ کام ساکت کر دیا ہے اور تم پر فرض نہیں کیا، اگر وہ ہے پیغمبروں سے فرما دے وہ کاٹ کر پھینک دیں گے۔ عابد نے کہا میں تو بغیر کاٹے نہ رہوں گا۔ پھر لڑائی ہو گئی اور عابد نے اسے پھر زمین پر پٹک دیا۔ آخر ابلیس نے عاجز آ کر اس سے کہا کہ اس چیز سے بھی کچھ رغبت رکھتے ہو جو تمہیں بہت زیادہ فائدہ پہنچائے؟ زاہد نے کہا اچھا وہ کیا چیز ہے؟ کہنے لگا کہ میں تمہیں ہر رات 2 دینار دوں گا، انہیں اپنے بچوں بھائیوں اور فقیروں پر خرچ کرنا اور مسلمانوں کو بھی صدقہ دینا۔ یہ تمہیں اس پیڑ کے کاٹنے سے زیادہ مفید ہے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ دوسرا پیڑ لگا لیں۔ زاہد سوچنے لگا کہ یہ بزرگ ٹھیک ہی کہتے ہیں، میں پیغمبر ہوں نہیں اور خدا تعالیٰ نے مجھے اس کا حکم دیا نہیں ہے کہ نہ ماننے پر گناہ گار ہوں، اور یہ بزرگ جو کچھ کہتے ہیں اس میں مسلمانوں کا بھلا زیادہ ہے۔ غرض وہ عابد لوٹ آیا اور 3 روز تک اپنے سرہانے 2 دینار پاتا رہا۔ چوتھے روز کچھ نہ دیکھا تو غصہ آیا اور کلہاڑی ہاتھ میں لی۔ ابلیس پھر الجھ پڑا اور عابد کو زمین پر دے مارا اور اپنے پیروں سے کچل دیا۔ زاہد نے کہا آج تو مجھ پر کیسے غالب آ گیا؟ اس نے کہا کہ پہلی مرتبہ تجھے صرف خدا کے لیے غصہ آیا تھا، لہذا اللہ تعالیٰ نے تجھے مجھ پر بازی دی، اور اس مرتبہ صرف اپنے نفس اور 2 دینار کے لیے غصہ تھا، لہذا میں تجھ پر غالب آ گیا۔ انہی میں ہے احسان، ایثار اور برائی کا بدلہ بھلائی سے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، یعنی اور وہ لوگ اپنے نفس پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ انہیں احتیاج ہو۔ آیہ کریمہ کے اسباب نزول میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ کچھ لوگ ایک بچہ بکری کا بھنا ہوا کسی درویش صحابی کے لیے لائے۔ انہوں نے وہ بچہ اپنے سے زیادہ حاجت مند کو بھیج دیا۔ انہوں نے ایک اور درویش کی خدمت میں حاضر کر دیا۔ اسی طرح وہ بچہ یکے بعد دیگرے 9 صحابہ تک پہنچا۔ یہ آیت انہی دل کے توانگر درویشوں کی شان میں نازل ہوئی۔ آج کی آڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی آڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔